बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन ख़बर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 18 से जब इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया, तब तक MNA रहने वाले फ़हीम ख़ान कराची से MNA रहे थे, और अब फ़हीम ख़ान जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची में जो एहतजाज करने वाले लोग हैं, उनमें अगर 5 नाम सर फहरिस्त रहते हैं कोई, तो वो उनमें शामिल होते हैं। वो फ़हीम ख़ान सऊदी अरब में गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। माजरा यह है कि उन्होंने हरम में खाना काबा के सामने खड़े होकर बैकड्रॉप में खाना काबा एक वीडियो बनाई, और उस वीडियो के बनाने के बाद जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि उसके ज़रिए सऊदी अरब में उन्हें गिरफ़्तार करवाया गया है। क्या हैं ये तफसीलात, मैं आपके सामने रखूँगा। नताशा आइस का नशा कर रही थी। अब इस केस में क्या होगा जब ये पता चल गया कि नताशा आइस का नशा कर रही थी, ये भी मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा मियाँ नवाज़ शरीफ साहब लंदन क्यों जा रहे हैं, ये जो ख़बर आ रही है कि मियाँ साहब सितंबर के आखिर में या अक्टूबर के पहले हफ्ते में लंदन जा रहे हैं, इसकी भी बात करेंगे इस वीडियो में। मेरी मुस्लिम लीग नून के एक साहब से बात हुई कुछ देर पहले, उनसे मैंने कुछ सवालात किए, वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले यूटिलिटी स्टोर्स के जो मुलाजमीन इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहे थे, PWD की मुलाजमीन भी एहतजाज कर रहे थे, फिर उसके बाद हमने देखा तलबा भी एहतजाज कर रहे थे, हड़ताल भी चल रही थी और भरपूर हड़ताल हुई, कामयाब हड़ताल हुई। लेकिन ये जो यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन हैं, 11,000 मुलाजमीन बेरोज़गार होने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी तादाद में आए और इन्होंने डी चौक में मुजाहिरा किया। इन मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे लगाए। कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के नारे इन लोगों ने लगाए। शेख वक़ास अकरम वहाँ पहुँचे थे, उनके साथ डॉक्टर निसार जट थे, उनके साथ उसामा मेला थे, ये तमाम लोग थे, और इन्होंने वहाँ खड़े होकर ख़िताब किया। और जब इन्होंने ख़िताब किया तो मुजाहिरीन ने सबसे बड़ी तादाद में, इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी मुजाहिरीन में मौजूद थे, लेकिन जो यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन थे उन्होंने भरपूर साथ दिया और उन्होंने इमरान खान साहब के हक़ में नारे लगाए। चौधरी मंजूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी ख़िताब किया। तो चौधरी मंजूर साहब जो हैं वो हुए या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुई, ये मज़दूर के लिए खड़े होते हैं या ये बात करते हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम, या ये मुख्तलिफ़ इदारे कहते हैं हमने बनाए और हम मज़दूर के लिए खड़े हुए हैं। तो इसीलिए चौधरी मंजूर साहब वहाँ ख़िताब करने गए थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब आप गए तो लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म बिलावल के नारे नहीं लगाए, लोगों ने आपकी जमात के रहनुमाओं के नारे नहीं लगाए, क्योंकि लोगों को पता है कि आप इस हुकूमत के साथ हैं, जिसने सवा सत्यानाश किया, आप इस हुकूमत के साथ हैं। आप लाहौर में बैठकर पंजाब में मरकज़ में शराकत इक़्तिदार के फार्मूले तय कर रहे हैं, तो आप इन यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन की आवाज़ नहीं है, या आपके हक़ में आवाज़ नहीं उठा रहे, या आपके लिए नारा नहीं लगा रहे। ये बिलावल के हक़ में नारा नहीं लगा रहे, पीपल्स पार्टी का नारा नहीं लगा रहे, इमरान खान के हक़ में ये नारा लगा रहे हैं। तो अगर आसिफ अली जरदारी साहब मनसब सदारत पर हैं, आप लोगों ने अपने गवर्नर्स बिठाए हुए हैं, आप लोग हुकूमत के साथ हैं, हुकूमत को वोट देकर हुकूमत के साथ हैं, फिर उसके बाद आप चिड़िया बिठाते हैं और रिटायर्ड जजेस ट्राइब्यूनल में आके बैठते हैं, तो लोग फिर इस हुकूमत को, जो मुसलसल कानून को मसल रही है, इस हुकूमत को सहारा देने वाले आप लोगों को फिर लोग अपने दरमियान वेलकम कैसे करेंगे। PTI वालों को वेलकम कर रहे थे। तो वो जो कहते हैं ना कि दोस्ती इधर भी और उधर भी, अब मैं वो शेर पढ़ना नहीं चाह रहा, तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सोचने का वक्त है कि अवाम में जाते हुए पजीराई ना मिलना इंतहाई बड़े अवामी मसले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत कहाँ पहुँच गई है, सोचना चाहिए। यानी इस इलेक्शन में नवाज शरीफ, राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी, पतन वाले कह रहे हैं तीनों जाली जीते, तीनों जाली जीते। पतन की ऑडिट रिपोर्ट ये कह रही है शदीद बेज़ाब्तगियाँ हैं। तो फिर सोचना चाहिए कि कहाँ पहुँच गए आप लोग इस वक्त सियासत करते करते। अब आ जाइए नताशा की मुमकिना सज़ा पर। नताशा के मामले में कत्ल बिस्सबब की, कत्ल बिल ख़ता की ये दफ़ात थी। अब यहाँ नताशा के केस में जो आइस साबित हो रही है पुलिस वालों के मुताबिक,
گو کہ ابھی رپورٹ کے مندرجات ہمارے سامنے نہیں آئے، لیکن وہ پولیس آفیشلز جنہوں نے رپورٹ دیکھی وہ بتاتے ہیں کہ اس میں آئس کی تصدیق ہو گئی ہے نتاشا کے یورین سیمپلز کے ذریعے۔ تو میں نے ایک وکیل دوست نے ان سے معلوم کیا، میں نے کہا اب کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ اگر منشیات خریدی بیچی جائیں، ان کا استعمال کیا جائے تو اس کی بڑی سخت سزا ہے، میکس سزائے موت ہوتی ہے، عمر قید ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کیس کو دیکھتے ہوئے، مجرم کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے اس کی سزا ہوتی ہے۔ تو چونکہ اس نے آئس کا نشہ کیا اور نشہ کر کے پھر اس نے جانیں بھی لی ہیں مبینہ طور پر، تو اس لیے اس کو بہت سخت سزا مل سکتی ہے۔ میں نے کہا یہ تو ایک ایسے شخص کے کیس میں ان جنرل ہو گیا جو یہ کرے گا، جو یہ کرتا ہے۔ نتاشا کے کیس میں انہوں نے کہا دیکھیں، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے، طاقت بہت ہے، تو جو قانون کے مطابق ہے اس کو بہت سخت سزا ملے گی۔ اب ہوگا کیا، یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ یہاں میں پھر مخاطب کرنا چاہوں گا سندھ میں جو آئی جی پولیس صاحب ہیں، ان کو بھی میں مخاطب کرنا چاہوں گا، مراد علی شاہ صاحب کو بھی، کیونکہ بختیور بھٹو نے ان کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ تو دو فیملیز ہیں ہمارے سامنے، ایک عبدالسلام کی فیملی اور ایک فیملی ہے ہمارے سامنے آمنہ کی، عمران عارف کی فیملی۔ تو مراد علی شاہ صاحب خود جائیں، اپنا نمائندہ بھیجیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنا نمائندہ بھیجیں اور جائیں آمنہ کے گھر جائیں، اور وہاں جا کر آمنہ کے گھر والوں سے یا عبدالسلام کے گھر جائیں، وہاں رابطہ کریں، حقائق معلوم کریں۔ ان میں سے کس فیملی پر کتنا پریشر ہے میں یہ تو نہیں بتاتا، کس کا نام لوں میں، لیکن ان کو بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کم واٹ میں جو ہو جائے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ کسی سے مت گھبرائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں انصاف ہو تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ یقین دلائیں۔ اور اگر ان کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے، عبدالسلام کو یا نتاشا کی فیملی، آمنہ کی فیملی کو، تو جائیں، جا کر ان کو سیکیورٹی بھی دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ میں اس سے آگے نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ یہ جو افراد ہیں ان میں سے کس کے ساتھ معاملات ہیں میں یہ بھی نہیں بتا رہا، لیکن شدید خطرات ہیں، اس لیے یہ آواز فوری طور پر میں نے کہا میں اٹھاؤں، اور حکام کو چاہیے بات کریں، مجھ سے رابطہ کر لیں۔ میں آپ سے خود آپ کو اس سلسلے میں کچھ معلومات دے سکتا ہوں، تو انصاف فراہم کیجئے۔ میری دونوں جگہوں پر، عبدالسلام بھی اور جو آمنہ کی فیملی ہے، مختلف لوگوں سے میری اب تک 5 لوگوں سے بات ہو رہی ہے، تو میں بہت کچھ بتا سکتا ہوں۔ تو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے حکومت کو۔ میں زیادہ نہیں بتاتا، جب وہ لوگ جو خود خوفزدہ ہیں وہ اگر نہیں بتا رہے اس سے آگے، تو یہ بہت پیغام ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ نتاشا کو سزا کتنی ہو سکتی ہے؟ تو 14 برس سزا ہو سکتی ہے نتاشا کو اس کے بعد، کیونکہ ان کی جو مقتولین ہیں ان کے خاندان سے، زخمی ہونے والے کے خاندان سے کوئی آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ بھی ہو جاتی ہے، تو بھی یہ جو منشیات کے استعمال کا معاملہ ہے، اس پر تو آمنہ کی فیملی، عبدالسلام کی فیملی، یا وہ جو ہانڈا سٹی والا نوجوان ہے اس کی فیملی، وہ لوگ وہ معاف نہیں کریں گے، یہ تو ہمارا قانون دیکھے گا۔ تو اب دیکھیے کہ ہمارا قانون کرتا کیا ہے، طاقتور کے سامنے ہمارا قانون جو ہے وہ ہمیشہ بھیگی بلی بن جاتا ہے، دیکھنا پڑے گا اس معاملے کو۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فہیم خان، ان کی ویڈیو آئی تھی، یہ عمرے پر گئے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں ویڈیو بنائی اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں یہاں پہ کھڑا ہو کر کہ عمران خان نے ہمیں کبھی نہیں کہا کہ فوج کے خلاف بات کرنی ہے یا نومئی کرنا ہے یا جانا ہے اور جا کر فوجی عمارتوں پر حملہ کرنا ہے۔ عمران خان نے، ان کی گفتگو کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں کبھی کوئی ایسی ہدایت نہیں دی۔ اب یہ صحن حرم میں کھڑے ہو کر ویڈیو بنا رہے تھے، انہوں نے وہ جاری کر دی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت بڑی تعداد میں بڑے بڑے اکاؤنٹس نے ٹیگ کیا، سعودی آفیشلز کو ٹیگ کیا کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس کو دیکھیں، اس کو روکیں۔ حکومت کے، پاکستان میں حکومت کے آفیشلز کو ٹیگ کیا اور ٹیگ کر کے کہا کہ یہ غلط کر رہا ہے، یہ یوتھیا ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہے، سعودی قانون کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہے۔ دھڑا دھڑ شکایتیں کی اور وہاں فہیم خان صاحب گرفتار ہو گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ میری پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی اور میں نے ان سے جو سوالات کی، انہوں نے بتایا کہ جی بالکل یہ وہاں پر گرفتار ہو چکے ہیں۔ اب آپ کو میں بتا دوں کہ ہے کیا سلسلہ سعودی عرب میں۔ یہ اس لیے جو نا کہ نون لیگ نے کروایا ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ شکایت کی گئی ہے تو معاملہ ہائی لائٹ ہو گیا، لیکن وہاں کے قوانین ہیں، وہاں 2017 میں باقاعدہ طور پر اس سلسلے میں خبریں آئی تھیں کہ مکمل پابندی لگا دی گئی، صحن حرم میں کھڑے ہو کر تصویر بنانا، دونوں مسجد نبوی بھی اور مسجد الحرام بھی، تصویر بنانا پابندی ہے، پھر ویڈیو بنانا پابندی ہے،
اور اس کے علاوہ عوامی اجتماع کرنا پابندی ہے، چیزیں بنانا سوشل میڈیا پر ڈالنا پابندی ہے۔ اب اگر آپ یہ کریں گے تو کیا کیا ہو سکتا ہے؟ فوری سعودی عرب سے ملک بدری ہو سکتی ہے، جرمانہ ہو سکتا ہے، مالی جرمانہ، اور یہ ٹھیک ٹھاک جرمانہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کسی بھی شخص کو وہاں پر حراست میں لیا جا سکتا ہے، گرفتار کیا جا سکتا ہے، سزا ہو سکتی ہے۔ پھر سفری پابندی ہو سکتی ہے، بلیک میل کیا جا سکتا ہے، بلیک لسٹڈ کیا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب کے مستقل سفر پر آپ پر پابندی لگائی جاتی ہے، یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ وہاں پر کیس چلتا ہے، اس میں ٹھیک ٹھاک سزائیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں پاسبل ہیں۔ فہیم صاحب نے جو کیا، ظاہر ہے وہ اپنی پارٹی قائد کی محبت میں کر رہے تھے، لیکن یہ وہاں کے قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اور عمران خان صاحب یہاں اپنا کیس لڑ رہے ہیں، پاکستان میں لوگ اس بات کو یقین رکھتے ہیں اس بات پہ، تو آپ کو وہاں جا کر قسم کھا کر بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ پاکستان میں عمران خان کو لوگوں نے ووٹ کیوں دیا؟ کیونکہ وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ عمران خان ٹھیک ہے۔ اب عمران خان پہ کیا عدالتوں میں اب تک یہ چیزیں ثابت ہوئیں؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر یہ چیزیں عدالتوں میں ثابت ہوئیں؟ ایک پولیس والا تھا، اس نے اندر جا کے گفتگو سن لی تھی، ایک پولیس والا تھا، اس نے دیکھا تھا ایک ڈنڈا ہے وہ برآمد کرنا ہے۔ اس طرح کے تو پاکستان تحریک انصاف والوں کے عدالتوں میں معاملات ہیں، چالان ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، ان میں کیا بنتا ہے؟ ہمارے سامنے کی چیزیں کوئی بہت خوفناک چیز نہیں ہے، لیکن بہرحال فہیم صاحب نے وہاں کے قوانین کی پابندی نہیں کی، اس لیے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ میرا یہ خیال ہے، میں آپ کو اپنا خیال دے رہا ہوں کہ ممکنہ طور پر انہیں وہاں سے فوری طور پر ملک بدر کر دیا جائے گا، اور اگر زیادہ بگڑے گی بات تو ان پر پابندی بھی لگ سکتی ہے۔ اور یہ پابندی لگنا بہت سخت سزا ہے، کسی پر حرم کے سفر پر پابندی لگ جائے، سعودی عرب کے سفر پہ پابندی لگ جائے، تو میں اس سے زیادہ ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا کہ انہیں ملک بدر فوری کیا جا سکتا ہے، سختی پابندی کی شکل میں ہو سکتی ہے۔ اب آخری معاملہ، میاں نواز شریف صاحب لندن جا رہے ہیں، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب ستمبر میں اکتوبر میں لندن جا رہے ہیں۔ ماجرا یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا وہاں کچھ چیک اپ ہے، کچھ چیزوں کا علاج ہے، ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے، کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہیں، اور میاں صاحب ان کے سلسلے میں جائیں گے۔ واپسی کب ہوگی ابھی اس بارے میں ہمارے پاس کوئی ورڈز نہیں ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب پاکستان سے جا رہے ہیں، یہ خبریں جب آئی ہیں تو مریم نواز شریف صاحبہ کو وزارت اعلیٰ کے منصب پر بیٹھے، شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ کے منصب پر بیٹھے، 2024 کے انتخابات کے بعد بھی 6 مہینے سے زیادہ ہو رہے ہیں، اور اس عرصے میں ہوتا یہ کہ یہ والا ہاسپٹل ری ویمپ کر دیا، وہ والا ہاسپٹل ری ویمپ کر دیا، میڈیکل کی یہ والی فیسلٹی شروع کر دی، گھروں پہ دوائیاں پہنچانا شروع کر دی، ٹیسٹ فری شروع کر دیے، یہ والا علاج فری شروع کر دیا، مریم نواز نے صحت کے شعبے میں انقلاب برپا کر دیا۔ یہ خبریں آ رہی ہیں۔ ان تمام خبروں کے درمیان چلیں 6 مہینے چھوڑ دیجئے، کم ہوتے ہیں، 16 مہینے حکومت کی تھی ان لوگوں نے، پھر اس کے بعد مل کر حکومت کی تھی ان لوگوں نے، جو کاکڑ سرکار تھی اس میں بھی، اور اس کے بعد یہ پھر حکومت میں ہے، تو یہ کم و بیش 30 مہینے بن جاتے ہیں۔ ان 30 مہینوں میں آپ میاں نواز شریف صاحب کو یہاں ٹیسٹ کروانے کے قابل بھی نہیں بن سکے، اور اس سے پہلے آپ بار بار حکومت میں رہیں، آپ اس قابل نہیں ہو سکے کہ میاں نواز شریف صاحب کا یہاں پر علاج ہو۔ اور میاں نواز شریف صاحب پاکستان میں چلیں بھلے مری میں کسی سڑک کے کنارے اچانک پہاڑوں کے درمیان میاں صاحب رک جاتے ہیں، چھلی کھاتے چند نوجوانوں سے ہاتھ ملا لیتے ہیں، اور کوئی ایک آتا ہے اور میاں صاحب وی لو یو کرتا ہوا بھاگتا ہوا میاں صاحب تک آ جاتا ہے، یہ کر لیتے ہیں میاں صاحب، ٹھیک ہے، بہت ہے یہ بھی، لیکن میاں صاحب عمران خان کے جیل جانے کے بعد پاکستان آئے تھے، اور میاں نواز شریف صاحب عمران خان جیل میں ہے تو پاکستان سے جا رہے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں لوگ ہم لوگوں سے بھی تو پوچھیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ تو میاں صاحب آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ پہلے بھی اڑ کے چلے گئے تھے، پھر اس کے بعد آپ عدالت سے جھوٹ بول کے چلے گئے، پھر اس کے بعد آپ پھر جا رہے ہیں، یہ خبریں آ رہی ہیں۔ تو میری مسلم لیگ نون کے صاحب سے بات ہوئی، میں نے کہا ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں آپ کو بتاؤں کہ میاں صاحب جا رہے ہیں، علاج یہاں پر نہیں ہو سکتا، یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ میں نے کہا میاں صاحب کب واپس آ رہے ہیں؟ کہنے اس بارے میں کوئی جواب نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر سیاسی طور پر کیسا؟ انہوں نے کہا بہت نقصان ہوگا۔ میں نے کہا ابھی کوئی فائدہ ہو رہا ہے آپ لوگوں کو؟ انہوں نے کہا ابھی بھی نہیں ہو رہا، اور میاں صاحب کی خاموشی سے بھی نقصان ہو رہا ہے، اور میاں صاحب اگر ملک سے چلے جائیں گے دوبارہ تو بہت نقصان ہوگا۔ میں نے کہا تو پھر؟ انہوں نے کہا پھر کیا کریں، میاں صاحب ہیں، میاں صاحب کے آگے ہم کچھ بول بھی نہیں سکتے، کچھ کر بھی نہیں سکتے، تو آپ لوگوں سے جب بات کرتے ہیں تو تب بھی یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ہمارا نام مت لیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔